वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हमने कहा था एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और यकीनन कुछ मिथ्स और टैबूज ऐसे हैं सोसाइटी में कि जिन पर हम बात करते हुए कतराते हैं। उनमें सबसे बड़ी एक जो फैक्टर है या एक कैफियत है वो है तलाक और खुला का जो मामला है। यकीनन ये बहुत हसास मामले हैं। हम फैमिली सिस्टम्स में काफी साल, चाहे वो हमारी बहन बेटियां हों या फिर हमारे भाई हों, काफी साल कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं, ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को आगे लेकर जाना उसे कंटिन्यू करते हैं। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये जो इश्यूज क्रिएट होते हैं इस सारी सिचुएशन में, वो यकीनन ऐसे इश्यूज खड़े हो जाते हैं कि जिन्हें हल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर उसकी कानूनी पेचीदगियां, फिर और भी बहुत से ऐसे फैक्टर्स साथ जुड़ जाते हैं कि ये जो तलाक का और खुला का मामला है, हम देखते हैं कि अब बहुत बढ़ता जा रहा है, इसमें इजाफा बहुत होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं, इस कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं? अदम बर्दाश्त बहुत ज्यादा बढ़ गया है सोसाइटी में, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन पैदा होती है। और साथ साथ फिर एक बहुत बड़ा मसला कि जो यहां तक ले आता है इस रिश्ते को, वो डोमेस्टिक वायलेंस भी है। तो आज इन सारे इश्यूज पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कुरत उलैन मोहम्मद अनीस, आप लॉयर हैं, माहिर कानून है। कुरत, कैसी हैं आप? कुरत, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, व्हाई आर वी नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग एनी मोर? हम अपने पुराने रिश्तों को अगर देखते हैं, हमारे जो बड़े थे या बड़े हैं, उन्होंने बहुत साल बड़े अच्छे से, बहुत खुश असलूबी से, और ऐसा नहीं होता कि आपको अगर मर्द है या औरत है, मियाँ है या बीवी है, तो हर चीज ही आप जो है वो आपको एक दूसरे की अच्छी लगे या पसंद आए। लेकिन आजकल वो कल्चर बहुत कम होता जा रहा है। इसकी वजूहात क्या है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो ये कि पहले जो हमारे बड़े सबक दिया करते थे, वो दिया करते थे कि आपने सब्र करना है। अब हमारे पास जो केसेस आते हैं उसमें चाहे मेल की फैमिली हो या फीमेल की फैमिली हो, सबसे पहले आके कहती हमारी साइड का जो पर्सन है वो बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं करेगा का जो वर्ड है वो यूज करते हैं, और हम पूछते हैं कि क्यों नहीं करेगा, तो कहते हैं हमने जो चीज बर्दाश्त की वो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। जिसपे हम अपनी एज में भी ये बात समझाते हैं कि अगर आपकी जिंदगी बर्दाश्त करने से चली है, आपके रिश्ते बर्दाश्त करने से चले हैं, तो आप कैसे ये तरकीब दे सकते हैं कि ये बर्दाश्त नहीं करेगा? आप जब आपका एक्सपेरिमेंट या अपने लाइफ एक्सपीरियंस ही ये कहता है कि बर्दाश्त करने से ही आगे बढ़ेंगे। और जब बैक आती है हमारे पास, सेकेंडली हमारे पास एक और इशू ये आता है कि हम मिक्स कल्चर का शिकार हैं इस वक्त। हमारा जो बेसिक कल्चर है, ज्वाइंट फैमिली सिस्टम या ज्वाइंट फैमिली बेशक ना हो, लेकिन एक नॉर्म्स होते हैं हर सोसाइटी के। हमारे जो नॉर्म्स थे वो हमने वेस्टर्न नॉर्म्स के साथ मिला दिए हैं, जो कुछ जगहों पे इम्प्लीमेंट करना बहुत अच्छा है, जिसमें आप आईटी ले लें, टेक्नोलॉजी ले लें। लेकिन जब आप कल्चर पे आते हैं और आप अपने कल्चर को छोड़ के, अपनी रूट्स को छोड़ के, दूसरे मोरल वैल्यूज नहीं छोड़नी चाहिए। मोरल वैल्यूज भी छोड़ते हैं। आप देखिए, कोई दरख्त कब पनपता है, वो ऐसा तो नहीं होता कि वो जो है वो अपनी जड़ें छोड़ के पनपना शुरू कर दे। तो हम अपनी जड़ें छोड़ते जा रहे हैं। सही। अच्छा कुरत, सबसे बड़ा एक और मसला ये भी है कि हम डोमेस्टिक वायलेंस को भी डिस्कस करेंगे, और भी फैक्टर्स हैं उन्हें भी जरूर बात करेंगे। लेकिन फैमिली सिस्टम से हम देखते हैं कि सबसे बड़ा जो मसला सामने आता है वो है घर वालों की इंटरवेंशन। यानी बहुत ज्यादा है, चाहे वो मर्द की तरफ से हो या फिर औरत की तरफ से हो। आपको लगता है कि ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जहां ऑन ग्राउंड वो लोग मौजूद नहीं है, उस रिश्ते में आपस में क्या बात हुई है, क्या बातें हो रही हैं, कान भर दिए जाते हैं, फिर उसके बाद ट्रिगर कर दिया जाता है सारे मामले को? जी देखिए, अगर हम अपने दीन का भी मुशाहिदा करें तो सबसे ज्यादा जो जिक्र किया गया है वो मियाँ बीवी के रिश्ते के बारे में जिक्र किया गया है कुरान शरीफ में भी। उसका रीजन ये है कि इन दोनों को साथ रहना है, इन दोनों को एक बैलेंस लाइफ चलानी है। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि शादियां कर दी जाती हैं दोनों साइड से, लेकिन होता ये है कि शेयरिंग करने के लिए फैमिलीज रेडी नहीं है। कभी कभी हम देखते हैं कि पेरेंट्स साइड की जो फैमिली है, लड़कों की साइड की स्पेशली, क्योंकि हमारी लड़की शादी होकर हमारा कल्चर है कि वो लड़के के घर जाती है, तो वहाँ आप चाहे ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में ना रहते हो, लेकिन वो फोन और व्हाट्सएप का जो सिस्टम चल रहा है आजकल, सोशल मीडिया का बहुत कनेक्टेड है, और उसमें लड़कों को जो बैलेंस करना है वो बैलेंसिंग लड़कों की तरफ से नहीं है। उनकी शादी से पहले काउंसलिंग होनी चाहिए। वो कहते हैं जी मेरी अम्मा या मेरी बहन या जो भी मेरी माँ है वो जो कह रहे हैं वो होगा, वो होना चाहिए। बड़ों की रिस्पेक्ट, नॉर्म्स, फैमिली कल्चर होना चाहिए। लेकिन आप जब किसी को लेकर आ रहे हैं तो उसकी भी कुछ वैल्यूज आप लेकर आ रहे हैं। अगर आप रेडी नहीं है वैल्यूज ऐड करने के लिए तो आप उनको मत लेकर आए। दूसरी तरफ भी हम ये बात देखते हैं कि लड़कियों के जो पेरेंट्स होते हैं वो भी बाज़ औक़ात ये शराइत रख देते हैं कि आप ये विश पूरी करेंगे तब हमारी बेटी यहाँ सर्वाइव करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ये भी सिस्टम, दोनों तरफ का जो इंटरफेरेंस है वो इतना ज्यादा होता है। हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं
جہاں وہ لوگ ہم سے طلاق دلواتے ہیں, اس کے بعد دونوں لڑکا لڑکی ہم سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم الگ نہیں رہ سکتے, ہم نے فیملی کے دباؤ میں یہ لے لیا تھا, اب ہم الگ رہ رہے ہیں اور ہم ساتھ رہنا چاہتے تھے دونوں. ٹھیک ہے, فیملی کی وجہ سے ڈیورس, مطلب فیملیز کی وجہ سے. جی جی بالکل بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح, رائٹ. اچھا قرت, ایک اور بڑا مسئلہ ڈومیسٹک وائلنس کا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے وہ مرد کی طرف سے ہو, خواتین کی طرف سے ہو, اس طرح کے بہت کیسز آئے. زیادہ تر مرد حضرات کی بہت سے کیسز ہم سنتے ہیں کہ جی باہر کسی ٹینشن سے گھر آیا اور اس نے آ کے بیوی کی پٹائی کر دی ہے, یا پھر ہم نے خواتین کی طرف سے بھی اس طرح کی بہت سی مثالیں دیکھی کہ جس میں غصہ آیا جی تو اٹھا کے کوئی چیز مار دی. تو یہ بہت بیسک جو عمل ہیں ڈومیسٹک وائلنس کے, یہ بڑھتے 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 بہت کروشل ہو جاتے ہیں, معاملات عدالت تک پہنچ جاتے ہیں, عدالتوں تک پہنچ جاتے ہیں. اسے کس طرح کیٹر کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے کاؤنسلنگ کا ورڈ آپ نے یوز کیا, ہمارے یہاں تو کلچر ہی نہیں ہے کاؤنسلنگ کا. ہمارے یہاں تو 70% جو آبادی ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے, تو آپ کو پہلے تو لٹریسی ریٹ بڑھانا ہوگا. پھر آپ جاپان کو, چائنا کو اگر ایگزامپل بناتے ہیں اور چیزیں میں, تو ان چیزوں میں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ایتھیکل ایجوکیشن یہ ہمارے اسلام میں موجود ہے, بے شک وہ ہمارے اسکول کے سسٹم کا پارٹ ہونا چاہیے. ایتھیکل ایجوکیشن ہمارے پاس ہے ہی نہیں, موجود نہیں ہے. آپ چند ورک شاپ سے یا کاؤنسلنگ سیشن سے اس کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں مختلف اداروں کی طرف سے, لیکن آپ اس سے اتنی بڑی پاپولیشن کو کور نہیں کر سکتے. سیکنڈ, آپ نے کوشچن کیا ڈومیسٹک وائلنس کا, وہ ہم نے اپنا نارم بنا لیا ہے. آپ یقین کریں گے میرے پاس جو کیسز آتے ہیں اس میں مجھے بات کی جاتی ہے کہ آپ پوچھ لیں میں نے ان کو کبھی مارا نہیں ہے, تو آپ کا کوئی یہ حق نہیں تھا کہ میں نے مارنا ہی تھا, آپ نے نہیں مارا تو آپ نے بہت بڑا کوئی کام نہیں کیا, احسان نہیں کیا. سیکنڈلی میں نے گالی نہیں دی, میں نے ابیوز نہیں کیا. اچھا, ڈومیسٹک وائلنس کا جو ورڈ آتا ہے اس میں ہم صرف مار پیٹ کو لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مار پیٹ جو ہے وہ ٹھیک ورڈ نہیں ہے. فزیکل ٹارچر ہونا ضروری نہیں ہے, بالکل مینٹل ٹارچر دیکھے, ساتھ ساتھ ہم نے بہت سارے سوسائڈل اٹیمپٹس اور سوسائڈ ہوتی ہوئی دیکھی ہیں, جس کا ریزن 90% آف دا ٹائم مینٹل ٹارچر تھا. اور آپ کی بدقسمتی یہ ہے کہ آپ مینٹل ٹارچر کو پروو نہیں کر سکتے. مینٹل ہیلتھ کی جو آپ بات کرتے ہیں اس میں آپ جا کے ہیلپ بھی لے رہے ہوتے ہیں اگر سوسائٹی سے, بڑوں سے, آپ کو 90% یہ ایڈوائز ملتی ہے کہ آپ برداشت کر لیں, آپ چھوڑ دیں. آپ کو اس معاملے میں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ پرابلم کے روٹ کاز کو دیکھنا ہے. اگر وہ ٹارچر واقعی ہو رہا ہے تو اس کو روکنا ہے, اور نہیں ہو رہا تو واقعی صبر کی تلقین دینی ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات نہیں ہو رہا ہوتا لیکن صبر پھر بھی نہیں کر رہے ہوتے. صحیح. اچھا قرت, آپ بہتر بتا سکیں گے, یو آر دی ایکسپرٹ ہیئر, ریشو کس کا زیادہ ہے, بڑھتا کس کا جا رہا ہے, خلا کا ریشو بڑھتا جا رہا ہے یا پھر طلاق کا کیسز؟ کیونکہ ہم دیکھتے تھے کہ ماضی میں خلا کا ورڈ سننے کو نہیں ملتا تھا اتنا زیادہ, آج کل بہت زیادہ ملتا ہے. بہت اچھی بات ہے, ہماری عورت امپاورڈ ہے, ہماری جو خواتین ہیں ہر فیلڈ میں آگے ہیں, اور ہونا بھی چاہیے میرے خیال سے. لیکن کیا یہ کلچر بھی زیادہ پروموٹ ہوتا جا رہا ہے کہ جی کوئی ایسی بات جو بری لگی فوراً خلا دائر کر دی جائے یا پھر طلاق کی طرف بات بڑھتی جائے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ پہلے تو ریشو بتائیے گا, پھر اس کے بعد وجوہات بھی بتائیے گا. دیکھیں, ریشو کی اگر آپ بات کریں تو 80-20 کا ریشو ہو چکا ہے, یعنی 80% خواتین جو ہیں وہ خلا کے لیے آ جاتی ہیں. اچھا, دیٹس اے لارج نمبر. اس کا ریزن آپ جو ماضی کی بات کر رہے ہیں, ماضی میں یہ قانون تھا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ماضی میں یہ سسٹم ہوتا تھا کہ اگر آپ نے خلا کا مقدمہ دائر بھی کر دیا تو جو الزامات آپ نے لگائے ہیں ان کو پروف کرنا پڑے گا. اس وقت جس خلا کے سسٹم کو ہم لے کر چل رہے ہیں ادھر آپ کو کسی الزام کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے ایک کیس فائل کیا, آپ نے صرف کہہ دیا کہ مجھے اس شخص کی آواز پسند نہیں ہے, یا ناک پسند نہیں ہے, یا منہ پسند نہیں ہے. آپ کو جج صاحب جو ہیں وہ 3 مہینے کا میکسیمم ٹائم ہے, یا 4 مہینہ اگر کوئی جوڈیشری سسٹم میں کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو ادروائز 4 مہینے میں آپ کو خلا گرانٹ کر دی جائے گی. اس میں آپ نے جو بھی الزامات لگائے ہیں آپ کو پروف کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ آپ دوسری چیزوں میں دیکھتے ہیں جب, تو آپ اگر پروو نہیں کر پاتے ایف آئی آر میں تو آپ پہ الٹی ایف آئی آر ہو جائے گی, آپ کو الٹا جیل ہو جائے گی. جی, کاؤنٹر چیزیں ہوں گی, لیکن یہاں کاؤنٹر کا سسٹم نہیں ہے. بے شک وہ ایویڈنس کا میں ایڈ نہیں کیا جاتا کہ اگر آپ پروو نہ کر پاؤ, لیکن آپ کا جو مقصد ہے وہ اچیو ہو جائے گا. اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا قانون جو ہے وہ 98 میں چینج ہوا ہے خلا کو لے کر. ٹھیک ہے, یعنی خلا آپ کے لیے ایزی کر دی گئی ہے. پہلے جو ہے آپ ایک کیس ڈالتے تھے, اس کا آپ کا ایویڈنس چلتا تھا, جو ہندوازم سے آپ کو ملتا ہے وہاں سیپریشن ہوتی ہے. سیپریشن کے قانون کو ہی ایک طریقے سے ہم خلا میں فالو کرتے تھے کہ آپ نے جو بھی الزامات لگائے ہیں اس کو آپ کو پروف کر کے دینا لازمی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک وجہ ہو گئی ہے کہ آپ کے لیے خلا اتنا ایزی ہو چکا ہے. سیکنڈ, مذہبی طور پہ اگر ہم بات کریں تو خلا جو ہے وہ ایک طلاق کنسیڈر کی جاتی ہے کچھ جگہوں پہ, اور کچھ جگہوں پہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے. تو وہ اس میں سے شرعی راستہ بھی ڈھونڈ لیتے ہیں کہ ہم ڈرا دیں گے
جب وہ ڈر جائیں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ پیچ اپ کا راستہ موجود ہے. ہاں صحیح, ٹھیک ہے. اچھا بالکل, دیٹس اے ویری ویلڈ پوائنٹ. مجھے میری انفارمیشن میں بھی اضافہ ہی ہے. اچھا, عدم برداشت جو کہ معاشرے میں پینیٹریٹ کر چکا ہے, آپ کے پاس کیسز بھی آتے ہوں گے, کس طرح کاؤنسل کیا جاتا ہے انہیں, اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی کیس کو سنیں یا کسی خواتین کو, کسی خاتون کو یا مرد کو سنیں تو وہ بہت بچکانہ سوچ بھی لگے گی آپ کو کہ کن ایشوز کو ایشو بنا کر لڑائی کی جاتی ہے یا پھر بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے. اس طرح کے کیسز بھی آتے ہیں؟ بالکل آتے ہیں, اور میرا تعلق کیونکہ انصار برنی ٹرسٹ ہے تو وہاں ہماری پریکٹس ہے کہ ہم ڈائریکٹ کوئی کیس فائل کرتے ہی نہیں ہیں. ہم پہلے ایک اپلیکیشن ریسیو کرتے ہیں اور اس میں ہم ریزنز دیکھتے ہیں کہ وہ ریزنز کیا ہیں. پھر اس میں ایک چیز جو ہمارے سسٹم سے اس وقت مسنگ ہے, کچھ جگہوں پہ پریکٹس ہے, وہ ہے میڈیشن. ٹھیک ہے, یعنی ہم اس میں ثالثی کا کردار ادا کرتے ہیں. ہم پہلے ادر سائڈ کو کال کرتے ہیں, جو بھی پارٹی ہو, ہمیں میل بھی اپروچ کر دیتے ہیں, کبھی فیمیل اپروچ کرتی ہیں. ہم سیکنڈ پارٹی کو کال کرتے ہیں, انہیں بلاتے ہیں, ان کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. اس کے بعد ہم انہیں ٹائم دیتے ہیں. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب پروفیشن پہ آتے ہیں تو ہر انسان کو پیسہ چاہیے, ٹھیک ہے, تو فیس کے چکر میں یا اور چیزوں میں یہ ثالثی کا جو کردار ہے یہ ہماری سوسائٹی سے مسنگ ہو گیا ہے. ہمارے پاس سب سے پہلے یہ کردار تو ہمارے خاندانی سسٹم کو دینا چاہیے تھا, لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو اپنے ایگو کا مسئلہ بنا لیتے ہیں کہ جو میں نے کہا وہ پورا کر دو, ادروائز آپ جو ہے وہ دونوں سیپریٹ ہو جاؤ. تو پھر وہاں ہمارا ادارہ یا ہم جیسے لوگ ٹیک اوور کرتے ہیں. ہم پہلے ان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں, اگر ہم ایشوز دیکھتے ہیں, اور یہ آپ کو ویسٹرن کلچر سے ہم نے بھی اڈاپٹ کیا ہے. ویسٹرن کلچر حالانکہ یہ ہمارا اسلامی سسٹم تھا, لیکن ہمیں انفارچونیٹلی ہمیں ویسٹرن کلچر سے لینا پڑ رہا ہے. اچھا قرت, بالکل ٹھیک ہے. قرت یہ بتائیے گا کہ ڈومیسٹک ابیوز یا ڈومیسٹک وائلنس قانون کیا کہتا ہے, چاہے وہ مرد کے ساتھ ہو رہا ہو یا خاتون کے ساتھ ہو رہا ہو, قانون اس کی کیا پیچیدگیاں بتاتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ڈومیسٹک وائلنس ہو یا فزیکل وائلنس ہو, اس پہ سب سے پہلے اگر آپ نے پروف کر دیا, ٹھیک ہے, قانون جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہے. آپ مرد ہیں, عورت ہے, اس کے لیے آپ فرد ہیں, آپ مرد یا عورت ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ سب سے پہلے تو آپ کو پروٹیکشن پرووائڈ کی جاتی ہے. اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ اس کی نوعیت کیا ہے. آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی کہ ہماری کورٹس بھی ثالثی کا کردار ادا کر رہی ہیں, اور وہ بھی پری ٹرائلز کے دوران ٹائمنگز دیتی ہیں, وہ بھی کیس کی نوعیت دیکھتی ہیں کہ اگر ہوا ہے ایسا تو کیوں ہوا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں معاشرے نے مار پیٹ کو, چاہے کسی بھی سائڈ سے ہو, اور گالیوں کو, ابیوز کو ایک بائی ڈیفالٹ سسٹم بنا لیا کہ یہاں تک اوکے ہے. میرا خیال ہے کہ اگر رشتے کو چانس دینا بھی ہے تو اس بندے کی ریہیبلیٹیشن پہ ضرور کام کرنا چاہیے, یعنی اس کے کاؤنسلنگ سیشنز نہیں روکنے چاہیے. ہم ایک بار لڑکی کو گھر بھیج دیتے ہیں یا لڑکے کو ساتھ بھیج دیتے ہیں, اس کے بعد کاؤنسلنگ سیشنز اور ریہیبلیٹیشن پہ کام نہیں کرتے, جس کی وجہ سے 3 مہینے بعد وہی فیملی ہمارے پاس آ جاتی ہے. یعنی جو ڈیمیج ہوا ہے اسے ہم ریکور نہیں کرتے, ریپیئر نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے میرے پاس ایک کیس آیا ہوا تھا, تو 2 سال پہلے ہم نے ان کا پیچ اپ کروایا, اس کے بعد 2 سال کی وہ ایک بچی لے کے میرے پاس خاتون ہے کہ کیونکہ آپ نے پیچ اپ کروایا تھا اور اس بیچ یہ بچی بورن ہوئی ہے تو یہ اب آپ لوگ رکھیں گے. اچھا. اور اس کے بعد انہوں نے طلاق لی دوبارہ, تو بچے تک پیدا ہو جاتے ہیں لیکن پیچ اپ نہیں ہو پاتا. پیچ اپ نہیں ہوتا, صحیح. تب یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے. اچھا قرت, ایگوئسٹک رویے ہم دیکھتے ہیں کہ انا نہیں مارنی اپنی, چاہے وہ مرد ہو, مرد میں زیادہ ہے یہ, انفیکٹ خواتین میں پھر بھی اس کی جو تعداد ریشو جو ہے وہ کم ہے, لیکن پھر بھی رویوں میں انا کا جو مسئلہ ہے یہ بھی بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. اور میرے خیال سے زیادہ تر جو ایشوز ٹریگر ہوتے ہیں یا لڑائی جھگڑے ٹریگر ہوتے ہیں وہ یہیں سے ٹریگر ہوتے ہیں. ہار نہیں ماننی, کمپرومائز نہیں کرنا. کیا کرنا چاہیے ایک مرد اور ایک عورت کو کہ اگر اس طرح کا آپس میں سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے, اسے کس طرح ہینڈل کیا جائے؟ دیکھیں, اس کی تو سب سے بڑی ترکیب ہمارے دین نے دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ ہے. بالکل. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ روم سے شروع ہونے والی لڑائی جو ہے وہ پہلے ڈرائنگ روم میں پہنچتی ہے, اس کے بعد روڈ پہ پہنچتی ہے, اس کے بعد اداروں میں پہنچتی ہے. یہ جو سسٹم ہے اس کو سب سے پہلے تو ختم کرنا چاہیے. اگر آپ کی لڑائی روم میں ہوئی ہے, چاہے آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, علیحدہ رہتے ہیں, تو آپ دوسرے لوگوں کو اس چیز میں انٹرفیرنس کروائے ہی مت. اس کا ریزن یہ کہ وہ اس سچویشن کو جی ہی نہیں رہے. جب جی نہیں رہے تو وہ آپ کو ایڈوائز کر ہی نہیں سکتے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں کا جو پیر ہے وہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے, انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے. اس میں لڑکوں کو تھوڑا زیادہ کمپرومائز کرنا چاہیے کیونکہ آپ ایک لڑکی کو لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور عورت کو جو ٹیری پسلی سے بنایا گیا, تو وہ ضروری ہے کہ آپ کمپرومائز کریں. آپ کو دین بھی ترغیب دیتا ہے کہ آپ گھر کے امیر, آپ کو رتبہ بھی اسی لیے بڑھا دیا گیا ہے کیونکہ آپ کو جھکنا بھی ہے تھوڑا سا. تو اگر مرد کی سائڈ سے تھوڑا سا, کیونکہ ایشو بھی زیادہ تر مرد کی سائڈ سے ریز ہوتے ہیں, میں
100% مردوں کو بلیم نہیں کری, لیکن زیادہ تر ایشوز کی طرف سے ریز ہوتے ہیں, تو ان کو کمپرومائز بھی تھوڑا زیادہ کرنا. ٹھیک ہے, صحیح ہے. اچھا, میں چونکہ ہم قانونی سائڈ پہ بھی ڈسکشن کر رہے ہیں, اگر ایک معاملہ کورٹ تک پہنچتا ہے جس میں خلا, طلاق یا پھر اس طرح کا ڈومیسٹک ابیوز کا معاملہ, تو اس میں پیچیدگیاں کیا کیا ہیں, پھر اس کے بعد کس طرح موقع دیا جاتا ہے کہ اس سچویشن کو بہتر بنایا جا سکے, اس کے بعد کتنا ٹائم لگتا ہے, کس طرح یہ سارے جو حالات اور واقعات ہیں یہ مکمل کیے جاتے ہیں, یا اس کے پیچھے کوئی اور بھی پہلو ہیں تو وہ بھی ہم سے ڈسکس کیجیے گا. یہاں پر دیکھیں بہت سارے فیکٹرز آپ ایڈ کروں گی میں یہاں پر. سوری ٹو کٹ یو ڈاؤن, اس میں سب سے بڑا ایک مسئلہ جو جہیز دیا جاتا ہے اس پر بھی بہت زیادہ لڑائی کی جاتی ہے, یہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. جی دیکھیں, جیسے ہی ہمارے یہاں منگنی جو ایک سسٹم ہے, آپ اس کو نام دے دیں دودھ پلائی یا جو بھی, وہاں سے جو جھگڑے شروع ہوتے ہیں وہ اینڈ تک جاتے ہیں بچوں کی شادیوں تک. ٹھیک ہے, آپ کی شادی میں بھی یہی ہوا تھا, آپ نے بچوں کی شادی میں بھی یہی کیا, جس میں آپ نے ایک جو پوائنٹ ریز کیا ڈاوری آرٹیکلز ہم جس کو کہتے ہیں جہیز. ٹھیک ہے, حق مہر پہ لڑائی ہوتی ہے, بعض اوقات لڑکی والے یہ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں جو لڑکے کی حیثیت نہیں ہے. ایسے معاملات کو ہماری شریعت بہت اچھے سے ڈیفائن کرتی ہے, اور ہمارا آئلی زندگی کا جو قانون ہے وہ بھی شریعت پہ بہت زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں شریعت سے ہی لی گئی ہیں ہمارے قانون میں, ادر دین مائنورٹیز ان کے الگ لاز ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, سیکنڈلی جو آپ نے مجھ سے کوشچن پوچھا ہے اس حوالے سے, وہ یہ ہے کہ ان میں جو قانونی پیچیدگیاں آتی ہیں نا, وہ وقتی طور پہ تو آپ ایگو میں فیصلہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے جہاں پہلا لیگل نوٹس بھیجا, سسٹم شروع ہوتا ہے لیگل نوٹس بھیجنے سے. اگر ڈومیسٹک وائلنس ہے تو FIR سے شروع ہوتا ہے, اگر فیملی ایشوز ہیں تو لیگل نوٹس سے شروع ہوگا. وہاں سے آپ نے اپنا رشتہ بریک آلریڈی کر دیا. جس کو آپ نے لیگل نوٹس بھیجا وہ آلریڈی آپ کا دشمن بن گیا ہے. اب اگر ہم پیچ اپ کروا دیں, ادارے پیچ اپ کروا دیں, کورٹ پیچ اپ کروا دے, تب بھی آپ کے لیے ایک دوسرے کے لیے دل میں وہ بات مقام نہیں رہے گا. دلوں میں جو میل آتے ہیں اس کو جانے میں صدیاں لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, قانونی پیچیدگیوں کی اگر ہم بات کریں تو یہ کوئی اتنا ایزی سسٹم نہیں ہوتا. آپ نے جہاں سے طلاق لی وہاں بچوں کے معاملات آتے ہیں, مینٹیننس کے کیسز شروع ہو جاتے ہیں, گارجین وارڈ کی کیسز میں میرے پاس 15 سال سے جو ہے وہ بچے آ رہے ہیں, جب تک وہ کسٹڈی کے 18 سال تک کا, جب تک آپ کا بچہ نہیں ہوگا آپ کو بھی کورٹ آنا ہے, آپ کے پارٹنر کو بھی کورٹ آنا ہے, ادھر وے. اچھا, اور اس بچے کی لائف ڈسٹرب ہو گئی, آپ نے ایک پرابلم چائلڈ دے دیا, اگین وہاں بھی ایگو کو یہ لوگ پروموٹ کرتے ہیں اور بچوں کی لائف بھی سیدھی نہیں ہونے دیتے. ٹھیک ہے, بچوں کو وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں جو ان کی ایج کے لیے نہیں ہوتی. جبکہ آپ کو ویسٹرن کلچر میں ڈیورس کا سسٹم بہت زیادہ ملتا ہے, سیپریشن کا سسٹم بہت زیادہ ملتا ہے, لیکن وہ سیپریٹ ہونے کے بعد اس کو ایگو کا مسئلہ نہیں بنا. صحیح. اچھا قرت, یہ جو آپ نے میڈیشن کا بھی ذکر کیا, میں اس پہ بھی ایک آخری سوال کروں گا, دین ویل ریپ اٹ اپ. مجھے یہ بتائیے گا کہ بہت کم ادارے ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں. پاکستان میڈیٹرز ایسوسی ایشن آئی تھنک ایک ادارہ ہے جو کام کرتا ہے, اس کے علاوہ 1-2 اور NGOs بھی ہیں جو اس پہ کام کرتی ہے, مگر ہم نے اس کو اوپن پلیٹ فارمز کیوں نہیں دیے پبلک کو, کہ جہاں اگر کسی کو, مرد اور عورت کو مسئلہ ہے تو وہ شرم محسوس نہ کرے, وہ فوراً آئے, آ کے ڈسکس کرے اس پلیٹ فارم سے, دے آر دی ایکسپرٹس, اسے کاؤنسل کریں اور گھر چلے جائیں. کیوں ہم میڈیشن کو اتنی اہمیت نہیں دیتے؟ دیکھیں, شاید میں آپ کی ایک نالج میں اضافہ کرنا چاہوں گی کہ ہماری سپریم کورٹ نے اس بات کو اب جو ہے وہ اس طرف جا رہے ہیں کہ یہ جو ہے پارٹ آف کیس ہوگا, اور اس کے لیے ہمارے ہائی کورٹ میں, سندھ ہائی کورٹ میں ٹریننگ اسٹارٹ ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, اور ایسا جو ہے جج خود ریکمینڈ کریں گے اب کہ آپ نے پہلے جو ہے وہ ثالثی کے پاس جانا ہے, وہ آپ کے لیے میڈیشن میں کیا فیصلہ آیا پہلے وہ آپ وہ بتائیں, اس کے بعد آپ کا کیس ہوگا. جی, تو یہ جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا شروع. لیکن آپ دیکھیں, میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ لاز بہت سارے ہیں, پلیٹ فارم سب کچھ موجود ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے, جو ہمارے پاس نہیں ہو رہی امپلیمنٹیشن. اور آپ گھروں سے نکل ہی نہیں رہے کیونکہ اس کو ٹیبو بنا دیا, سوسائٹی اس کو ٹیبو سمجھتی ہے. تم ادارے کے پاس چلے گئے, تم کورٹ چلے گئے, تم پولیس کے پاس چلے گئے, ہم سب لوگ جوائنٹلی آپ کی ہیلپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اگر آپ ہمارے پاس نہیں آئیں گے تو ہم آپ کی مدد نہیں کر پائیں گے اور صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ نہیں دلا پائیں گے. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. اچھا قرت, جو کہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے ظاہر ہے, تو میں چاہوں گا کہ ہم جاتے جاتے کوئکلی ایک میسج اگر آپ دے دیں, پھر ہمارے ایک اور سیگمنٹ ہے اس کی طرف ہم بڑھیں گے. جی دیکھیں, میرا میسج یہی ہوگا کہ اگر آپ
خود اپنی مدد نہیں کریں گے، آپ نکلیں گے نہیں. اگر آپ کی بیماری بھی جب شروع ہوتی ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو آپ کو علاج مل جائے گا. ٹھیک ہے، بیماری چھوٹی ہوگی، ہم علاج جلدی ڈھونڈ دیں گے. آپ ہمارے پاس آئیں یا ہمارے جو اور بھائی بہن اس پروفیشن میں کام کر رہے ہیں، آپ ان کی طرف جائیں، ان سے ہیلپ لیں اور انہیں بتائیں کہ ہم اس چیز کو توڑنا نہیں چاہتے. پہلے توڑنے سے پہلے جوڑنے کی کوشش ضرور کریں. میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، عدالتوں کے راستے ہمیشہ کھلیں. آپ وہ بعد میں اپلائی کریں، پہلے آپ پرسنلی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. بہت شکریہ قرۃ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ہمارے ساتھ ماہر قانون قرۃ العین محمد انیس صاحبہ موجود تھی. بڑھتے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، اور اگلا سیگمنٹ ہمارا وہ ہے جو